बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं कुछ दिनों से एब्सेंट इसलिए हूँ कि आप लोगों को जैसे कि पता था कि हमारे घर की रेनोवेशन हो रही थी, तो अब हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से आजकल काम बहुत ज़्यादा है। तो मतलब मैं नहीं कर पा रही रिकॉर्डिंग, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं रेगुलर होंगी। और इसके अलावा ये कहना है कि हमारी सब्सक्राइबर थी ऐश्वर्या, और उन्होंने अपना चैनल जो है वो हिंदी शॉर्ट नॉवेल्स वो पढ़ती थी हमारे चैनल पे। तो अगर आप ज़्यादा वैरायटी चाह रहे हैं तो आप जो है उनका चैनल है सुनो कहानी, उधर ज़रूर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आप वहाँ पे सुने नॉवेल्स हिंदी लिटरेचर होगा, और यकीनन उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा वो सुन के, वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अच्छा जी, फीफा तुम कुछ अपसेट दिखाई दे रही हो। इसने मुनासिब अल्फाज के चुनाव के लिए कुछ देर इंतज़ार किया। अब फीफा से इसकी ऐसी भी बेतकल्फ़ी नहीं थी कि मुंह फाड़ के कुछ भी कह देती। मैं कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। हरीम को अंदाज़ा नहीं था कि फ़ीफ़ा यूँ आसानी से ज़ाहिर हो जाएगी, और हरीम तो ये भी नहीं जानती थी कि फ़ीफ़ा इस पर ज़ाहिर होने के लिए तो आज यहाँ आई है। खुद से उलझ उलझ कर थक चुकी थी, और अपनी उलझन को सुलझाने के लिए इसे किसी का मशवरा दरकार था। और बहुत ही अरसे बाद फीफा को हरीम के अलावा कोई भी ऐसा मुखलिस दिखाई नहीं दिया था जिसे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी की सच्चाइयों के मुतालिक कुछ बात कर सकती। खैरियत तो है? हरीम की आंखों में तफक्कुर झलकने लगा। हरीम, मुझे लगता है मेरी कश्ती भंवर में फंस के रह गई है। अजीब सी कश्मकश का शिकार हूँ। हो क्या गया है? हरीम ने नरमी से इसके हाथों पर अपने हाथ रखे थे। वो फीफा के हाथों की कपकपाहट से इसकी ज़हनी अबतरी का अंदाज़ा बखूबी लगा सकती थी, और इसका दिल खुद भी बहुत ज़्यादा डावाडोल हो रहा था। और वो सोच रही थी कि फ़ीफ़ा जैसी मजबूत है साहब की लड़की भला किसी मामूली सी बात पर क्यों ही अपसेट होगी, और ना ही फ़ीफ़ा इतनी कम हिम्मत थी कि अपने मसाइल दूसरे से शेयर करने लगती। यकीनन बात कुछ नाजुक और हसास किस्म की थी। तभी हरीम के चेहरे पर संजीदगी का अक्स गहरा होने लगा था, और वो बहुत गौर से फ़ीफ़ा की बातें सुनने लगी थी। छोटे साहब, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। फिर घरेलू मुलाजमा शानो ने दरवाजे की झुरी में से सार निकाल के इसे मुतला किया। शानो, जरजान ने मुंदी मुंदी आंखें खोल के शानो को आवाज़ दी। मुझे दरवाज़ा बंद करके पलटने लगी थी, सर अंदर घुसाकर बोली, जी साहब। मम्मा से को मैं सो रहा हूँ, और हाँ अब दरवाज़ा नॉक मत करना, मैं खुद नीचे आ जाऊँगा। 15 मिनट बाद नाश्ता भिजवा देना। वो फिर से सर तकिए पे रखता हुआ आंखें मूंदे मूंदे बोला, जी बेहतर। शानो ने ताबेदारी से सर हिला के दरवाज़ा भी आवाज़ बंद कर दिया। मम्मा इस वक्त घर पे हैं? इसकी नींद तो उचाट हो ही चुकी थी, और वो हौले हौले कनपट्टियाँ दबाता था। वो बहुत कम नींद लेता था, शायद इसीलिए इसकी आंखों में सुर्खियों ने बसेरा कर रखा था। रात को 2:30 बजे की फ़्लाइट से वापस आया था, सो इसीलिए मम्मा से मुलाकात नहीं हो सकी थी। बकिया अपने साथ लाई कुछ फाइलों को स्टडी करता रहा, और काम एक ऐसी मसरूफियत थी जो जरजान को लम्हे मिनट सब कुछ भुला देती थी। काम के दौरान इसे कुछ याद नहीं रहता था, और कुछ पल के लिए खुद को भूलना भी बहुत अच्छी बात थी। और आजकल तो हर किसी से फरार चाहता था, हत्ता कि तन्हाई भी इसे चुभन देने लगी, और वो अकेले भी वक्त बिताने से गुरेज़ां था। कभी कभी खुद से मुलाकात अजियत से दो चार कर देती है, और साथ हमेशा तन्हाई अपने आप से हो। इसके वक्त की रफ्तार और अबतरी से शिकवे बजा थे, और ये वाकई वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ था, किसी की कैद में भी कहाँ आता था। तो फिर मोहतरमा फलक नाज को क्यों न ऐसे बेटे पर फ़ख्र करती जो पारिसाई के दावेदार तो नहीं था मगर पारिसा था। सरजान सुबह काजिब से लेकर अब तक सोता रहा था, सो नींद तो पूरी हो चुकी थी मगर सर भारी था। ठंडे पानी से शावर लेने के बाद वो खासा फ्रेश हो गया था। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर स्प्रे करने के बाद वो बाल बनाने लगा था जब दरवाज़ा बड़े नफीस अंदाज में नॉक किया गया था। नॉक करने वाले के स्टाइल से ही जरजान को पता चल गया कि दरवाजे की दूसरी तरफ कौन है। जरजान, उठ गए हो? मम्मा कमरे में दाखिल हो रही थी। इनके हाथ में चाय थी। खिलाफ मामूल वो बहुत घरेलू और सादा सी हुलिये में दिखाई दे रही थी। मैं जाग चुका हूँ, जरजान ने मुस्कुरा कर कहा। क्या वाकई? उन्होंने सेंट्रल टेबल पर मग रखे। तुम नींद से जाग चुके हो? वो बात को किसी और पैराए में ले गई थी। लगता तो कुछ यही है, वो मायने खेजी से बोला। तो मैं तैयारी करूँ? इन्हें खुशगवार हैरत ने घेर लिया। चाय के मग से इनकी तवज्जो हट गई थी। कैसी तैयारी? तुम्हारी शादी की? वो नरम नरम नज़रों से बेटे के तासुरात जांच रही थी।
شادی؟ تو غلط کہا۔ انہوں نے صوفے کی گداز پشت سے ٹیک لگا کر زرجان کی طرف دیکھا۔ مگر میں شادی کی بات تو نہیں کر رہا۔ لیکن میں تو تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں، وہ دھیمے انداز سے بول کر ہلکا سا مسکرائیں۔ کیا تمہیں ساتھی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ ایک پارٹنر تو ہے۔ زرجان کچھ غیر سنجیدہ تھا اور اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ ماما اسے گھیر رہی ہیں۔ کون؟ تنہائی اور خاموشی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ زرجان میں سیریس ہوں بیٹا، انہوں نے خفا سے انداز میں کہا۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنی سنجیدہ نہیں دکھائی دی تھی اور زرجان ان کے اس بدلاؤ کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ جی ماما کہیے، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ آپ میری شادی کی بات کر رہی تھی۔ تم اس موضوع پہ بولنا پسند کرو گے؟ ان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ کیوں نہیں؟ اس نے کھلے دل سے گویا اجازت دی۔ اچھا؟ وہ بے حد حیران ہوئے۔ آج تو زرجان بھی انہیں حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ لگتا ہے اس دفعہ کہ تمہارا ٹور شاندار رہا ہے۔ ایک دم میں میڈم فلک ناز کا چہرہ جگمگانے لگا۔ کوئی پسند تو نہیں کر لی؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ یہ کام اب آپ پہ چھوڑ دیا، میں نے جسے پسند کرنا تھا کر لیا، وہ کسی اور کے نصیب میں لکھی تھی۔ اب بار بار ایک ہی کام دہرانا میرے بس کا روگ نہیں۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھا کر سارا بوجھ ماں کے کندھوں پر لاد دیا اور اس بوجھ کی شدت سے صرف میڈم فلک ناز ہی جان سکتی تھی۔ تم اسے بھول نہیں سکتے؟ غیر دانستہ انہوں نے وہ ذکر خود بخود چھیڑ دیا تھا جس پر بولنے انہیں کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا۔ بھول سکتا ہوں؟ کیا بھول جاؤں؟ وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ اتنی محبت تھی تمہیں حریم جمال سے؟ وہ اس کے لہجے کے چٹکتے کان بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دل گویا چکی میں پس کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرجان نارسائی کے کرب سے گزرا ہے۔ اگر مسکراہٹیں اور خوشیاں بازار میں بکتی تو اپنے بچوں کو اپنی تمام دولت بھی دے کر لے لیتی۔ سامنے بیٹھی عورت کا دل بھی تو ایک ماں کا دل تھا، اور ماں چاہے جس طبقے کی بھی ہوتی تو ماں ہی ہے، اولاد کی خوشیوں پہ خوش اور غموں پہ تڑپ اٹھنے والی۔ حریم جمال سے محبت کے کتابچے کو تو نہ ہی کھولے۔ زرجان نے پھر سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اگر اس کا باپ مان جاتا یا پھر میں ہی سلیقے سے بات کر لیتی۔ نہ جانے غلطی کس کی تھی، مگر نقصان تو تمہارا ہوا ہے نا۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ زرجان حقیقی مسرتوں سے دور تھا اور میڈم فلک ناز گویا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے بس تھیں۔ ان کے غرور اور تنتنے نے زرجان کی واحد خوشی بھی چھین لی تھی۔ یہ احساس انہیں کچوکے لگانے کے لیے کافی تھا اور وہ بہت دفعہ ضمیر کے کواڑوں میں خود اذیتیں کی شکار ہوتی رہتی تھی۔ مگر ان کا بھی بھلا کیا قصور تھا؟ انکار تو حریم کے باپ نے کیا تھا۔ وہ تو کسی اور سے منسوب تھی اور بے خبری میں کسی اور کے آنگن میں اترنے والی چاند کی طلب ان کا بیٹا کر بیٹھا تھا۔ حالانکہ ان کا بیٹا ایسا تو نہ تھا، پرائی امانتوں کی طرف نظر کرنے والا۔ دل میں جگہ دینا تو دور کی بات تھی، مگر دل کے سلسلے بھی عجیب ہوتے ہیں، اور اس 2 انچ کے گوشت پر اس کے لوتھڑے پر اختیار بھی کہاں ہوتا ہے۔ یہ دل ہی نہ جانے کس کس مقام پر ذلیل کرواتا ہے۔ ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ زرجان کی آنکھوں میں ہلکی سے ناگواری دار آئی۔ اس موضوع پر بات کرنا وہ کبھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ہم حریم جمال کے علاوہ کوئی اور نیا کتابچہ کھولنا چاہو گے؟ وہ بڑی آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آنکھوں میں التجا لیے بھلا یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ میڈم فلک ناز ایسی ہلاوت کا مظاہرہ، بات تو اچنبے کی تھی، مگر یہ جو وقت ہے نا، بڑے بڑے سورماؤں کے بال نکال دیتا ہے۔ زرجان کو بات کے تہ میں اترنے میں کچھ پل ہی لگے تھے۔ وہ گویا سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ ماں کی شخصیت میں در آنے والی تبدیلی کا اصل راز اس کے بڑے دونوں بھائیوں کا ابراڈ سیٹل ہونا تھا اور بزنس کو الگ کر لینا ہی ہو سکتا تھا۔ بظاہر دنیا دکھاوے کو اور سوسائٹی میں سب اچھا دکھانے، اپنا امیج اور ساکھ برقرار رکھنے کے لیے وہ خود کو بڑا مضبوط ظاہر کرتی تھی، مگر در حقیقت اس سٹیج پر بیٹوں کا بزنس الگ کرنے کا پلان انہیں اندر سے تڑپا گیا تھا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی انہیں کافی خسارے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اثاثوں کی تقسیم نے زرجان کے بیگ کو بھی دھکا لگایا تھا، مگر وہ تو ازل سے لاپرواہ اور درویش تھا، اسے اس چیز پہ کوئی افسوس یا دکھ نہیں تھا۔ تاہم سرکل میں کاروباری لحاظ سے اچانک ملنے والا یہ نقصان میڈم فلک ناز کو غیر دانستہ ایک موقع فراہم کر گیا تھا، سمجھانا، غلطیوں کو نہ دہرانا۔ اب وہ مزید کوئی غلطی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے صرف ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، جس کو بھی خوش قسمتی سے یہ لمحہ میسر آ جاتا ہے اور خود کو بعد نصیب کی فہرست میں شمار کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور میڈم فلک ناز اس لمحے کو اپنے ہاتھ میں کر چکی تھی۔ مزید ہر قسم کے نقصان سے بچنے
اور اپنے بچے کچھ سرمایہ کی حفاظت کے لیے وہ اگلا لائحہ عمل تیار کرنا چاہتی تھی۔ زرجان اور ہنی ان کے لیے آتی جاتی سانسوں کی ضمانت تھے، زندگی کے لیے بہترین زادیرہ۔ مما کہاں کھو گئی ہیں؟ زرجان کی آواز انہیں سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی۔ وہ گڑبڑا کے اس کو دیکھنے لگی، اس بات سے قطعاً بے خبر کہ زرجان ان کے چہرے کے تمام تاثرات کو پڑھ چکا تھا، اور زرجان آواز کے لیے کبھی بھی کسی کو چہرہ پڑھنا مشکل نہیں رہا تھا۔ وہ تو گفتگو کے انداز سے مقابل کے دل میں اتر کے سب کچھ جان لینے کے فن سے آشنا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا زرجان۔ وہ ایک مرتبہ پھر موضوع کی طرف پلٹی تھی۔ آپ کی خوشی کے لیے ایک کے بجائے کئی کتابچے بھی کھول سکتا ہوں۔ وہ بڑے ہی غیر سنجیدہ بات کو غیر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اگر اس جیسی کوئی مل گئی تو مجھے بتا دینا۔ اس کے دل نے خوشی کے گھنگرو باندھ لیے تھے۔ اگر اس جیسی نہ ملی تو؟ وہ سوالیہ نظروں سے ماں کے پرجوش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جسے میں پسند کروں اسے اپنا لینا۔ وہ حریم نہیں ہوگی مگر حریم جیسی ضرور ہوگی۔ وہ زرجان سے انہیں خود سے بے قید کیا۔ آپ کی خوشی میرے لیے بہت اہم ہے مما، مگر مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تم نے مجھے ایک بوجھ سے آزاد کروا دیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے بہت گناہ کیا جو تمہارے دل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غیر دانستگی میں میرے سے یہ کام ہوا۔ خود کو الزام دینے سے کیا حاصل؟ یہ فیصلے تو تقدیر کے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح صابر و شاکر تھا، اور صبر کرنے والوں پہ ہی آزمائش پہ اترتی ہے۔ کتابوں اور صحیفوں نے صابروں کے لیے انعام بھی تو بتایا تھا۔ حریم کیسی ہے؟ نہ جانے کیسے بے وجہ ان کے لبوں سے الفاظ پھسل پڑے۔ یا حیرت! اب کے زرجان کو سچ مچ گویا جھٹکا لگا۔ مما اور حریم کا پوچھیں؟ اور وہ چھوٹی ہانی کیسی ہے؟ اس کا پیر ٹھیک ہوا؟ کیا صورت بنائی ہے بنانے والے نے؟ خیر حسن تو خاندان میں وراثتی ہے۔ اس کا انداز ستائشی نے کچھ جتاتا ہوا بھی تھا۔ ہانی بھی ٹھیک ہے اور حریم بھی۔ وہ اس جھٹکے سے کچھ سنبھل کر بولا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں زرجان، ہیرے کی قدر ہمیشہ جوہری ہی جانتا ہے۔ جب بھی کبھی دل اپنی ماں سے بدگمان ہونے لگے تو یہ سمجھ کے درگزر کرنے کی کوشش کرنا کہ تمہاری ماں جوہر شناس نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں چمکنے والے پانی کو زرجان کی نظروں سے چھپانے کی غرض سے اٹھ گئی تھیں۔ لنچ کے لیے نیچے آ جانا زرجان، میں کھانا لگواتی ہوں۔ چاہتے ہوئے انہوں نے کہا تو صرف اتنا، اس لیے کہ زرجان ان کے لہجے کی کپ کپاہٹ سے کچھ جان نہ جائے کہ اس کی ماں جو خود کو آئرن لیڈی کہتی تھی آج پسپائی اختیار کر چکی ہے، اور اسے کسی اور نے نہیں، اس کی اولاد نے اس مقام پر پہنچا کر پسپا کر دیا تھا۔ اور یہ اولاد ہی تو تھی جس کے نادانیوں اور غلطیاں بڑے بڑے متکبروں کے ان کی اوقات یاد دلا دیتی ہیں۔ زرجان عباس اور ہنی کے لیے میڈم فلک ناز نے کس کی دہلیز کو نہیں چھوا تھا، یہ تو ان کا دل ہی جانتا تھا۔ ہنی کے چلے جانے کے بعد زرجان بوجھل اور کثیف سانسوں کو خارج کرتا مما کے چلے جانے کے بعد زرجان بوجھل اور کثیف سانسوں کو خارج کرتا گلاس ونڈو میں آ کھڑا ہوا۔ سورج کی روشنی نے آنکھوں سے نامانوسیت کی بنا پر چبھن سی آنکھوں میں بھر دی تھی۔ بعض لوگ سالوں میں شمار کی جانے والی عمر میں صدیوں جتنا سفر طے کر لیتے ہیں، اور خود کو کسی قدیم زمانے میں رکھی بہت پرانی کتاب سمجھ کر خود کو بھی اسی کتاب کے پیلے پردے میلے اور بوسیدہ اوراق کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ کسی بھی صاحب نظر کی نگاہ نے اس کتاب کی تحریر کو چھوا تک نہیں ہوتا۔ وقت نے نخوت سے اپنے انداز بدلے تھے تو آتے جاتے موسم کیوں نہ نظر بدلتے۔ بہار کب کی جا چکی تھی، خزاں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، بارشیں روٹ کے نخرے کے ساتھ اور بڑی ہی منتوں کے ساتھ بوند بوند زمین کی طرف ٹپکاتی تھی۔ بدلیاں بھی دائیں دکھانے سے باز نہ آتی، حتیٰ کہ چاند تک یوں روٹھا روٹھا اور خاموش تھا، اور وہ شکوہ کرتی بھی تو کس سے؟ بہاروں سے، خزاؤں سے، بارشوں سے، آسمان کی گود میں سمائے زرد زرد چاند سے۔ اور کائنات کا نظام تو ہمیشہ کی طرح بڑی خوشی سلوبی سے چل رہا تھا، اور رب رحیم جب تک چاہتا ایک کرینے سے ہی چلنا تھا۔ بدلاؤ تو کہیں نہیں آیا تھا، بس اس کے دل پہ مختلف کیفیات وارد ہوتی رہتی تھی۔ فیفا، وہ نہ جانے کب سے اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ جی، سلائی مشین پہ جھکے جھکے وہ گویا میلوں کا سفر طے کرنے چلی تھی، مگر حقیقت کی دنیا تلخ اور تھکن زدہ کر دینے کو ہنر رکھتی تھی، سو اسے حواسوں میں ہی لوٹنا پڑا۔ آپ نے کچھ کہا ہے امی؟ کھڑی کھڑی کہاں کھو جاتی ہو؟ وہ سبزی کاٹتے ہوئے اس کے تمام تاثرات بھی نوٹ کر رہی تھیں۔ نہیں تو؟ فیفا بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے تو شیئر کر لو بیٹا۔ فیفا نہ بھی بتاتی
اتنا تو نفیسہ بیگم جانتی تھی فیفا کسی پریشانی اور الجھن کا شکار ہے۔ اس پریشانی کا آغاز بھلا کب ہوا تھا؟ اس پہلو پر تو سوچنے کو انہوں نے کبھی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ پچھلے 3-4 ماہ سے فیفا کے انداز بدلے بدلے لگ رہے تھے اور پہلے سے زیادہ بیزار اور چڑچڑی ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس سوچ کے بھنور میں الجھ کے رہ جاتی کہ ارد گرد کی خبر بھی نہ رہتی۔ آخر مسئلہ کیا تھا؟ کہیں میں نے فیفا کی شادی کر کے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ کچھ ایسا جو فیفا کے حق میں بہتر نہ ہو؟ سوچ کی اس لہر نے انہیں پور پور بھگو ڈالا تھا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پچھلے 1.5-2 مہینوں کی صبح اور شاموں کی ایک فلم گویا ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی جو انہیں سوچنے میں دقت ہوتی۔ صرف 4 ماہ پہلے ہی تو انہوں نے فیفا کی رضامندی کے ساتھ فیفا کا نکاح کیا تھا، اور نکاح سے پہلے فیفا کی ہر طرح کی رضامندی لی تھی۔ وہ فرما بردار بیٹی کی طرح ماں کی پسند پہ سر جھکا دیا گئی تھی۔ باقی کے معاملات بہت تیزی سے سر انجام دیے گئے تھے۔ کچھ وقت بھی محدود تھا۔ انہوں نے زیادہ جان پڑتال میں ٹائم ضائع کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، مگر وہ کھٹک تو اس وقت گئی تھیں جب دن وقت کے تھال میں یکے بعد دیگرے گرتے جائے تھے، مگر سہیل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ملا کی دوڑ مسجد کی طرف ہی ہوتی اور ان کی دوڑیں رفیقہ کے دفتر کی طرف لگی تھی۔ رفیقہ کے ہر طرح کے اطمینان دلانے کے باوجود ان کا دل تھا کہ سوکھے پتے کی طرح کانپتا تھا، اور اس دل نے معمول کی رفتار تب پکڑی جب متوقع داماد صاحب کی آمد کی خبر ان تک پہنچی، اور دل تو سہیل کو دیکھ کر نہال ہو گیا تھا۔ سومو سلاد کا پابند، چہرے پر داڑھی، ماتھے پہ نور، دھیما دھیما بولنے والا۔ ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 2-3 دن میں 3 مرتبہ ہی ملا تھا۔ جب بھی ملاقات ہوئی اس نے نظر جھکا کر بات کی۔ وہ تو اندر تک مطمئن ہو گئی تھی۔ جس طرح کی خوبیاں وہ اپنے داماد میں دیکھنا چاہتی تھی، سہیل میں وہ سب خوبیاں تھیں۔ ان کا دل خوشیوں سے اگرچہ پاک ہو چکا تھا، مگر کچھ نہ کچھ تو ضرور ایسا تھا جو کبھی کبھار رہ جاتا تھا، جیسے کہ سہیل کے ولیمے کے واپسی والے روز۔ جیسے سہیل کے ولیمے والے روز واپسی کے عمل نے صرف انہیں ہی نہیں، گھر میں دیگر مہمانوں کو بھی باتیں بنانے کا موقع فراہم کر دیا۔ اگرچہ سہیل نے بہت خوش اسلوبی اور کرینہ کے ساتھ اپنی ایمرجنسی میں چلے جانے کی وضاحت کی، مگر لوگوں کی زبانیں بھلا کون پکڑتا۔ کبھی ان کے دل نے ماہر کو داماد بنانے کی طلب بھی کی تھی۔ اس طلب اور خواہش میں شدت بھی بہت تھی، مگر جب اس کا نصیب کسی اور کے ساتھ بنا دیا گیا تو اس دل نے لمحہ بھر کے لیے بھی کبھی ذرا بھر حسد نہیں محسوس کیا تھا۔ ان کے دل سے ہمیشہ زبان سے اور دل سے ہمیشہ لاڈلے بھتیجے کے لیے دعا کی تھی، اس کی دائمی خوشیوں کے برقرار رہنے کی دعا۔ پہلے پہل فیفا کی ماہر کے لیے پسندیدگی بھی ان کے نظر کے سامنے تھی، تاہم یہ پسندیدگی کی مدت بہت مختصر رہی تھی۔ ساتھ رہنے، ایک ساتھ پڑھنے کے دوران انسیت تو ہوئی جاتی اور شاید محبت بھی۔ اتنا تو ان کا دل ضرور جانتا تھا کہ فیفا محبت کے اس الہامی جذبے سے قدرے محفوظ ہی رہی تھی۔ ماہر اور فیفا کے دوستانہ تعلقات میں دراڑ زباریہ کی وجہ سے پڑی تھی، جسے ماہر اور فیفا کا ہنسنا بولنا بھی پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فیفا خود بخود ماہر سے دور ہٹتی چلی گئی۔ بھلا ایسی دوستی کا کیا فائدہ جو زمانے کی نظر میں نامعتبر ٹھہرا دیتی؟ اور زباریہ نے اس دوستی جیسے تعلق کو بھی داغدار کرنے سے گریز نہیں کیا تھا۔ شاید فیفا اور زباریہ کے درمیان اس آخری ملاقات کا وجہ بھی ماہر ہی تھا۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد بھی فیفا کے مزاج میں کوئی بدلاؤ تو نہیں پایا تھا۔ ان کے خیال میں تھا کہ غیر دانستہ ہی سے کیا خبر ماہر کی شادی فیفا کے لیے جذباتی قسم کا دھچکا ثابت ہوئی ہو، مگر پھر بھی اس کے رویے سے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک روٹین کے مطابق اپنے معاملات پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی تو انوکھا یا حیران کن نہیں تھا۔ اس کی تبدیلی میں پہلے بھی بہت چنچالی نہیں تھی، مگر اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش طبع ہو گئی تھی، خاموش اور اداس، الجھی فکر مند۔ اور ان الجھنوں کا کوئی سرا تو تھا جو فیفا کی ہنگامی شادی سے بھی جڑا تھا۔ شادی کے بعد فیفا کے بھجے انداز نے ٹھٹکا تو انہیں دیا تھا، مگر وہ فیفا کی خاموشی کو سہیل کی واپسی کے ساتھ تعبیر کر کے مطمئن ہو چکی تھی۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا، اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی۔ پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ بات جانا ضروری تھا، اور فیفا کی بیزاریت انہیں کچھ اور سوچنے کے مجبور کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی سوچ کو لفظوں کا پیراہن پہنا ہی دیا۔ فیفا، انہوں نے پھر سے سلائی مشین پر جھکی فیفا کو پکارا۔ جی امی، وہ کپڑے کی طرف متوجہ تھی۔ فیفا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کچھ کھوجتی نظروں سے فیفا کو دیکھا۔ ہاں، شاید موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس وجہ سے بیزاریت آ رہی رہتی ہے۔ مشین کی گھرر
ان کی سماعتوں تک فیفا کا جواب نہیں پہنچ پایا تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا اگر ڈاکٹر کے یہاں ایک چکر لگا لیں؟ وہ دبے دبے جوش سے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر مگر کیوں؟ کیا پتہ کچھ ہو؟ ان کی آنکھیں انہیں چہرے کا ہر نقش مسکرا رہا تھا۔ فیفا سر جھکائے مشین میں مصروف تھی۔ نہ اس نے ان کا لہجہ سمجھا تھا نہ چہرہ پڑا تھا، ورنہ ماں کی خوش فہمی پر ایک مسکراہٹ تو ضرور ہی آتی۔ مجھے کیا ہونا ہے امی، بس خلاص ہے محسوس ہو رہا ہے، اسی وجہ سے سر بھی بھاری ہے۔ ابھی چائے بناتی ہوں، آپ بھی پی لیں۔ اب وہ مشین سے متعلقہ سامان سمیٹ رہی تھی، کینچی، دھاگے، کپڑے، چھوٹے چھوٹے پیس، اور پھر وہ فٹافٹ چائے بنا کر لے آئی۔ تم چائے پی لو پھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ ڈاکٹر کی طرف۔ میں نہیں جا رہی کسی ڈاکٹر کے پاس، ابھی چائے پی کر کمر سیدھی کروں گی۔ اس نے اپنا پروگرام ماں کی گوش گزار کر دیا۔ مگر میری بات سمجھو نا، وہ ضد ہو اٹھی۔ سمجھ لوں گی، مگر ابھی تو میں نے سونا ہے۔ بڑے بڑے سپ لے کے چائے ختم کرنے کے بعد فوراً ہی اٹھ بھی گئی تھی۔ نفیسہ بیگم نے بے بسی سے فیفا کی پوچھ کو دے کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ چلو پھر صحیح، مگر ڈاکٹر کو چیک کروانا ضروری ہے، کیا پتہ خوشخبری ہو۔ خیر علامات تو یہی لگ رہی ہیں۔ وہ مطمئن سے زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اب تو سہیل بھاگتا ہوا پاکستان آئے گا۔ ماشاءاللہ خبر بھی تو بہت بڑی ہے۔ ان کی آنکھیں کسی نومولود کو شرارت کرتا دیکھ کر مسکرانے لگی تھیں۔ میں اس کلموہی کو اپنے گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ ثریا خالہ کی جلالی آواز حریم کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ لو کیا رباب گھر آنا چاہتی ہے؟ راحت بیگم نے تکیے کے غلاف اتارتے ہوئے حیرت سے کہا۔ آج حریم کا ارادہ تکیے اور لحافوں کو دھوپ لگوانے کا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، سو اس نے سوچا کہ بستر محفوظ کر لے۔ آج اس نے مشین بھی لگا رکھی تھی، مگر بھلا اس لائٹ کا جس نے آنکھ میں چولی صبح سے کھیلنا شروع کر رکھا تھا۔ راحت بیگم اس کی مصروفیت دیکھتے ہوئے اپنی بیماری اور بیڈ کو بھول کر لحافوں کو دھیڑنے کے بعد تکیوں اور کشنز وغیرہ کے کورز اتارنے لگی تھی۔ ان کی اس امدادی کارروائی نے حریم کا کافی بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ وہ لائٹ آنے کے ساتھ ساتھ ثریا خالہ اور امی کی گفتگو بھی سن رہی تھی۔ تو اور کیا، ثریا خالہ جل بل کے بولی، مگر میں اس کے خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ ثریا خالہ کے ارادے تو خاصے خطرناک تھے۔ اور بیگ صاحب کیا کہتے ہیں؟ راحت بیگم کی دلچسپی بھی قابل دید تھی۔ وہ کشن کا کور اتارنا بھول گئی تھی اور خالہ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ حریم نے کچن کی کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو اسے راحت بیگم کے چہرے پر پھیلا تجسس دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ ان کی جرأت ہے، کچھ کر کے تو دکھائیں، میرے سامنے اونچی آواز میں بول نہیں سکتے، بڑے آئے بیٹے کی طرفداری کرنے والے۔ ثریا خالہ نے سینہ ٹھوک کر کہا۔ میں نے بھی ببانگ دہل کہہ دیا۔ کیا؟ راحت بیگم کو تجسس چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ اگر وہ پہاڑن اس گھر میں آئی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تم نے کہہ دیا؟ تو اور کیا، میں بھلا کسی سے ڈرتی ہوں؟ تمہاری ضد کچھ بھیجا نہیں، وہ بھی تو راحت بیگم تھی۔ دل میں آئی بات مجال ہے جو دل میں رکھ لیتی۔ اگر مقابل کا موڈ بگڑتا ہے تو ان کی بلا سے۔ وہ صاف کو تھی، بلکہ منہ پھٹ کہنا مناسب ہوگا۔ حالانکہ سے ان کے تعلقات بگڑنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ وہ دنیا داری کے ناطے بھی خوشامد نہیں کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ حریم کی توقع کے عین مطابق ثریا خالہ کو سخت برا لگا۔ میری کون سی ضد بھیجا ہے؟ یہی کہ بہو کے مقام اور حیثیت کو تسلیم نہ کرنا۔ اپنی بات کہہ چکنے کے بعد اب وہ مطمئن ہو چکی تھی اور پھر سے کشن کو کور اتارنے کے لیے تخت سے اٹھا لیا تھا۔ ارے کیسا مقام، کیسی حیثیت! تمہارا بیٹا کسی چمارن سے شادی کر لیتا تو پھر میں دیکھتی کہ ایسے مقام اور حیثیت کے متعلق لیکچر دیے جاتے۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، خام خواہ لکیر پیٹنے سے فائدہ۔ انہوں نے بھی گویا کان پر سے مکھی اڑائی۔ کسی چمارن کو تو رہنے دو۔ اگر تمہارا ماہر سمیر زادی، بھلا کیا نام تھا اس کا؟ کچھ دیر سے سوچنے کی گھر سے روک گئی۔ ادھر حریم کا دل بھی یکبارگی رک رک کر چلنے لگا۔ شوکیس میں سے کپ نکالتے اس کے ہاتھ کانپ سے گئے۔ نہ جانے کیا بھلا سا نام تھا اس لڑکی کا۔ ہاں یاد آیا، زباریہ۔ وہ تصدیق کی غرض سے راحت بیگم کا چہرہ دیکھنے لگی جو زباریہ کے نام پہ محض بل کھا کر رہ گئی۔ کر لیتا نا ماہر زباریہ سے بیاہ تو پھر میں دیکھتی تم کیسے چین سے بیٹھتی ہو۔ میرا ماہر ایسا نہیں۔ ان سے کچھ بات نہیں بن پائی تھی، تبھی کپڑوں کے میلے ڈھیر کو بالکونی میں رکھنے کے لیے اٹھ کر چلی گئی۔ حریم، او حریم! ثریا خالہ سے 2 گھڑی خاموش بیٹھنا بھی محال تھا۔ ایسی کڑکدار آواز میں پکارتی تھی کہ دل بیچارہ سہم جاتا۔ جی خالہ، اسے بولنا ہی پڑا۔ چائے بنا رہی ہو کہ پائے؟ اگر تو پائے بنا رہی ہو تو پھر میں رات کا کھانا کھا کر ہی نیچے جاؤں گی۔ انہوں نے شاید طنز کیا تھا اور طنزیہ گفتگو میں ان دونوں سہیلیوں کو پورا کمال حاصل تھا۔ وہ تحمل سے کپوں میں چائے چھان کر ڈالتی رہی
اور ٹرے اٹھا کے باہر آ گئی۔ راحت زباریہ کے ذکر سے بڑا چڑھتی ہے۔ انہوں نے گویا حریم کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا، اب بھلا وہ کہتی بھی کیا؟ اسی پر لائٹ آ گئی۔ حریم کو اٹھنا پڑا۔ میاں آج دوپہر کو کیا بنانا ہے؟ جاتے جاتے اس نے پلٹ کے راحت بیگم سے پوچھا۔ پائے فریزر میں ہوں گے، وہی بنا لو۔ سریا کے ٹیسٹ کو ذہن میں رکھ کر بنانا۔ جی اچھا، ماشاء اللہ، کاش میری بہو بھی ایسی ہوتی۔ بہو کو ساتھ رکھو گی تو اس کے گر کھلیں گے، کیا پتہ وہ حریم جیسی ہو یا اس سے کچھ کم۔ وہ چائے کی پیالی اٹھا کر لبوں سے لگا چکی تھی۔ دفعہ دور، میں تو ایسے بے حیا لڑکی کو گھر میں گھسنے بھی نہ دوں جس کو ذات برادری اور خاندان تک کا خیال نہ آیا۔ چھڑے چھانٹ سے نکاح پڑھوا کر بیٹھ گئی۔ یہ بھی نہ سوچا رشتوں کے بارے میں اس کا عاشق ایسا بھی کلاش نہیں۔ غلطی تو بہرحال بچے نے کی ہے، اس سچائی سے انکار نہیں، مگر آپ خود کو کچھ نرم ہی کر لو۔ لگے ہاتھوں راحت بیگم نے مشورے سے انہیں نوازنا بھی ضروری سمجھا۔ چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ نفیسہ کی بیٹی کب عمان جا رہی ہے؟ سریا خالہ نے موضوع ہی بدل دیا۔ خیر سے ویزا تو اس کا آ گیا ہے، اب دیکھو کب تک جانے کا پروگرام بنتا ہے۔ فیفا کے لیے راحت بیگم کے دل میں خاصی گنجائش تھی۔ تو کیا نفیسہ کا ویزا نہیں آیا؟ سریا خالہ کے پاس ہر رپورٹ موجود ہوتی تھی۔ اس کے کاغذات میں کچھ ہیر پھیر ہو گیا۔ وہ پلیٹ میں بچا آخری بسکٹ اٹھا کر ٹونگنے لگیں۔ نفیسہ تو جانے کے لیے تیار نہیں تھے، بچی نے زبردستی منایا ہوگا۔ ان کے پاس سچ مچ معلومات کا خزانہ تھا۔ ویسے بھی اس عمر میں جب مصروفیت بھی کچھ خاص نہیں تھی، ادھر ادھر کی خبریں دل بہلانے کا سبب بنتی تھی۔ اب تو انہیں اپنی عزیز جان سہیلی کا میثاق بھی میسر آ گیا تھا، سو سریا خاتون کا وقت بہت اچھا گزرنے لگا تھا۔ کبھی وہ اوپر آ جاتی تھی، کبھی راحت بیگم نیچے چلی جاتی۔ ہاں، فیفا پر ضد ہے کہ ماں بھی ساتھ جائے۔ ایک لحاظ سے ٹھیک ہی سوچا اس نے، کہاں ماں بیٹی جدائی کے سال بتائیں گے۔ نفیسہ کی کون سی بہت سی اولادیں، ایک بیٹی تو ہے، اگر وہ بھی پردیس چلے گی تو نفیسہ کا حشر بھی میرے جیسا ہوگا۔ انہوں نے اعتراض کا کوئی بھی نقطہ اٹھانے کے بجائے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تم بھی اپنی تنہائیاں بانٹ سکتی ہو۔ راحت بیگم پھر سے انہیں موضوع کی طرف لانا چاہتی تھی۔ بھلا کیسے؟ وہ بغیر سوچے سمجھے بولی۔ بہو اور پوتی کو لے آؤ، بچوں کی اپنی الگ ہی رونق ہوتی ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں، آنگن مہک اٹھے گا تمہارا۔ راحت بیگم نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ حریم جانتی تھی کہ انہیں بچوں سے خاص قسم کی انسیت ہے۔ حریم کو پتا تھا کہ اس پل راحت بیگم کو کچھ یاد آنے لگا ہوگا۔ تمہیں کیوں میری بہو سے ہمدردی کا بخار چاڑھا ہے؟ ہمدردی بہو سے نہیں، تمہاری پوتی سی ہے۔ بھلا اس معصوم بچی کا کیا قصور، اور وہ کیوں محروم رہے رشتوں سے؟ ذرا دل کو وسیع کر کے سوچنا، میری بات تمہاری عقل میں سما ہی جائے گی۔ میں نے اس فضول موضوع پر بات کرنے والی، انہوں نے رکھائی سے کہا، حالانکہ بات کا آغاز سریا خالہ نے خود ہی کیا تھا، اور پوتی کے حق میں کسی کو بھی بات کرتا دیکھ کے وہ اسی طرح ہو جاتی تھی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ رفیقہ کی عیادت کر آئی ہو؟ راحت بیگم کو بات پلٹنے میں بھی کمال حاصل تھا۔ رفیقہ بھلا کون؟ سریا خالہ چونکی۔ وہی میرج بیورو والی، بیچاری ایکسیڈنٹ میں بال بچی ہے۔ نہیں تو مجھے تو پتہ نہیں چلا، ورنہ احوال پرسی کر رہا تھی۔ کسی کی عادت کرنے میں بڑا ہی ثواب ہے، کسی دن چلوں گی تمہارے ساتھ۔ کسی دن کیوں، آج ہی چلتے ہیں۔ راحت بیگم نے اپنے کپڑوں کی نادیدہ سلوٹیں ہاتھ سے دور کی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کچھ سوچ کے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اسی پل باہر کی ہوا خوری کے لیے وہ بھی اپنی بیماری کو قطعاً نظر انداز کر رہی تھیں۔ پیر درد اور کمر درد بھولا ہوا تھا، اور حریم کے لیے اس سے بڑا اچھا اور نیک شگون بھلا کیا ہو سکتا تھا۔ راحت بیگم اور سریا خالہ کے چلے جانے کے بعد حریم کے ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ تمام تر پھیلاؤ نہ سمیٹا اور وقت پہ کھانا بھی نہ باندھ سکا تو امی حضور کو اخلاق کا چولہا اتارنے کی بھی دیر نہیں لگتی تھی۔ سو وہ لپک جھکپک کپڑے دھو رہی تھی۔ اگلے 2 گھنٹے بجلی نے بھی ساتھ دے کر حریم کی ذات پہ احسان عظیم کر ہی دیا۔ گدے تکی اور کشین وغیرہ صحن میں رکھے تھے۔ وہ لگنے پہ کپڑے پھیلا رہی تھی۔ اس سے فراغت کے بعد اس نے کچن کا رخ کیا، مگر اسی پل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریسیور میں ہاتھ لیا تو دوسری طرف ماہر کی آواز تھی۔ لگتا ہے میرے فون کا انتظار ہو رہا تھا، چونکہ دوسری بیل پہ فون اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے اس نے مذاقن کہا، اتنی فارغ بیٹھی ہوں نا، کوئی کام جو نہیں ہے مجھے، فون کے سرہانے ہی تو بیٹھنا تھا میں نے۔ وہ خام خواہ جلی بیٹھی تھی۔ کپڑے دھونے اور صفائی ستھرائی کے چکر میں اس کی کمر بری طرح سے اکڑ گئی تھی، اوپر سے سر بھی دکھنے لگا تھا۔ ماہر کے عام سے لہجے میں کہنے والی معمولی سی بات سے اسے غصہ چڑھا دیا۔ واجبہ کے انگارے چبا لیے ہیں۔ ماہر سچ مچ حیران ہوا۔ حریم اور اتنی بیزاریت کی مظاہرہ کرے؟ اس کا حیران ہونا وجہ تھا۔ ایسی کنڈیشن میں اگر 2 گنا کام کرنا پڑے تو مزاج میں برہمی کچھ غیر معمولی تو نہیں، یہی سمجھ لیں۔ حریم،
صبح تو اچھی بلی چھوڑ کے آیا تھا، اب کیا ہوا ہے؟